आज हम इंशाअल्लाह ताला अत्तवाबि में से जो आखिरी बाब है बाबुल बदल, उसके मुतालिक बात करेंगे। इमाम मोहम्मद इब्न आजुर्राम रहमहुल्लाह बयान करते हैं बाबुल बदल, ये बाब बदल के मुतालिक है जो एक ताबे है चार तवाबिउ में से, जो है अन्नात, अत्फ, तौकीद और बदल। मुसन्निफ बयान करते हैं कि इदा उब्दिला इस्मुन मिन इस्मिन औ फ़िअलुन मिन फ़िअलिन तबिअहु फ़ी जमीइ इराबिह, कि अगर इस्म में से इस्म तब्दील किया जाएगा या फ़िअल में से फ़िअल तब्दील किया जाएगा तो वो इस्म या वो फ़िअल उसको एराब के तमाम अक़सामों में फॉलो करेगा। तब्दील से मुराद है यहाँ पे कि एक इस्म के बाद दूसरा इस्म लाया जाएगा जो सेम होगा या उसका हिस्सा होगा या किसी और तरीके से, जैसे हम आगे देखेंगे। या एक फ़िअल के बाद दूसरा फ़िअल लाया जाएगा जो वैसा ही होगा या किसी और तरीके से, जैसा कि हम आगे देखेंगे। तब्दील से मुराद ये नहीं है कि पहला उठाया जाएगा और दूसरा वहां पे रखा जाएगा, ऐसे तब्दील से यहाँ पे वो चीज़ मुराद नहीं है, जैसे कि हम आगे देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। बयान करते हैं वह अला अर्बअति अक़साम, और ये जो बदल है ये चार किस्मों का होता है। बदल शैइ मिन शैइ, एक किस्म का बदल होता है उसे कहते हैं बदल शैइ मिन शैइ, जिसे बदलुल कुल मिनल कुल भी कहा जाता है या बदले मुताबिक भी कहा जाता है। दूसरा किस्म मुसन्निफ बयान करते हैं व बदलुल बाअद मिनल कुल, व बदलुल बाअद मिनल कुल, ये दूसरी किस्म का बदल है। व बदलुल इज्तिमाल, तीसरी किस्म का बदल मुसन्निफ बयान करते हैं बदल इज्तिमाल। व बदलुल गलत, और चौथी किस्म का जो बदल मुसन्निफ बयान करते हैं वो है बदल गलत। नहव कौलिका, जिसकी मिसाल तुम्हारा ये कलाम है कि मसलन तुम कहोगे काम ज़ैदुन अखूका, कि तुम्हारा भाई जैद खड़ा हुआ, या हम ऐसे समझाने के लिए कहेंगे जैद खड़ा हुआ यानी तुम्हारा भाई। व अकलतु रगीफ़ सुलुसहु, मैंने रोटी खाई यानी उसका तीसरा हिस्सा। व नफ़अनी ज़ैदुन इल्मुहु, जैद ने मुझे नफ़ा पहुंचाया यानी जैद के इल्म ने। व रअयतु ज़ैदन अल फरस, मैंने जैद को देखा नहीं घोड़े को देखा। जो तीसरी किस्म चौथी किस्म का बदल मुसन्निफ बयान करते हैं ये उसकी मिसाल है बदलुल गलत, जैसा कि हम आगे देखेंगे। अरदत अन तकूल, मुसन्निफ इस चौथी मिसाल के बयान के मतलब बयान करते हैं अरदत अन तकूल रअयतुल फरस, तुम्हारा इरादा था कहना कि मैंने घोड़े को देखा। फगलित, मगर तुमसे गलती हो गई। फअब्दलत, और तुमने जैद कहा। फअब्दलत ज़ैदन मिन्हु, फिर तुमने उससे जैद को तब्दील किया, यानी घोड़े से जैद को तब्दील किया, यानी जैद के बदले फिर तुमने फरस का वर्ड इस्तेमाल किया। ये जो बाब है जो मुसन्निफ बांधते हैं बाबुल बदल, जो हमने कहा कि ये जो चार तवाबे हैं उनमें से चौथा और आखिरी किस्म है जो बदल है। बदल लुगत में असल में कहते हैं अल इवज, इवज को अरबी जुबान में कहते हैं बदल, मगर यहाँ पे इस्तिलाह में जो मुराद है बदल से वो है अत्ताबिउल मक़सूद बिल हुक्म बिला वासिततिन बैनहु व बैन मतबूइही। अत्ताबिउ अल मक़सूद बिल हुक्म बिला वासिततिन बैनहु व बैन मतबूइही। इस डेफिनेशन पे गौर करें, अगर आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी आपको बदल भी पूरी तरीके से अच्छे से समझ आ जाएगा आगे, और आपको ये बात ही वाज़ह हो जाएगी कि बदल बाकी तवाबिउ से कैसे डिफरेंट है, कैसे डिफरेंशिएट होता है बदल बाकी तवाबिउ से। उलमा बयान करते हैं कि ये बदल जो है इसकी तारीफ ऐसे है कि ये ऐसा ताबे है, जो हम इससे पहले कई बार कह चुके हैं कि ताबे से क्या मुराद है। ये ऐसा ताबे है जो असल में मकसूद होता है उस हुक्म से जो हुक्म कलाम में लगाया जाता है, जैसा कि हमें मिसाल से समझाएगा आगे। बिला वासिततिन बैनहु व बैन मतबूइही, और इस ताबे और इसके मतबू के दरमियान कोई वास्ता नहीं होता है, कोई और लफ्ज नहीं होता है। जैसे अतफ में हर्फ अतफ होता है मातुफ और मातुफ अलैह के दरमियान, यहाँ पे वैसा चीज
نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اپنے مطبوع کے بعد ڈائریکٹ بلا کسی واسطے کے، بلا کسی مینز کے، بلا کسی اور لفظ کے آتا ہے۔ اچھا، یہ جو ڈیفینیشن ہے التابع المقصود بالحکم، پہلا چیز اس میں یہ ہے کہ یہ تابع ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ چوتھی قسم کا تابع ہے جسے ہم بدل کہتے ہیں۔ التابع یعنی الاسم المشارک لما قبلہ فی الاعراب یا اللفظ المشارک لما قبلہ فی الاعراب، کہ یہ تابع ایسا لفظ ہوتا ہے جو اپنی مطبوع کو اعراب میں فالو کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد علماء بیان کرتے ہیں المقصود بالحکم، کہ یہ ایسا تابع ہوتا ہے جو حقیقت میں مقصود ہوتا ہے اس حکم سے جو سینٹنس میں لگایا جاتا ہے، جو سینٹنس میں لگایا جاتا ہے۔ اس سے نعت توکید باہر نکل جاتا ہے، اس سے نعت اور توکید باہر نکل جاتا ہے، کیونکہ نعت اور توکید جو ہوتا ہے وہ حکم سے مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تابع ہوتا ہے۔ حکم سے مقصود اصل میں متبوع ہوتا ہے، حکم سے اصل جو مقصود ہوتا ہے وہ متبوع ہوتا ہے۔ رأیت، میں نے اسد کو دیکھا، یہ ایک حکم ہے، یہ ایک میننگ ہے جو ہم اسد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے شیر کو دیکھا۔ اس کے بعد میں نے کہا کبیرن، کبیرن پہ میرا اثر، مگر بدل میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بدل جو ہوتا ہے مگر بدل میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بدل جو ہوتا ہے، اچھا، اس سے پھر عطف بھی باہر نکلتا ہے، کیونکہ عطف میں جو پہلے حکم سے مقصود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معطوف علیہ۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں جاء صالح و عاصم، مثلا جب ہم کہتے ہیں جاء صالح و عاصم، یہاں پہ ہم حکم لگاتے ہیں آنے کا، جاء المجیء، یہ ہم حکم لگاتے ہیں کس پر؟ صالح پر، کہ صالح آیا۔ یہاں پر صالح بھی حکم سے مقصود ہے اور وہ عاصم، عاصم بھی مقصود ہے حکم سے، لیکن خالی عاصم ہی مقصود نہیں ہے، صالح بھی مقصود ہے حکم سے، صالح بھی آیا، عاصم بھی آیا، صالح بھی آیا، عاصم بھی آیا۔ مگر بدل میں یہ چیز ہوتا ہے کہ جو بدل ہوتا ہے اصل میں مقصود حکم سے وہی ہوتا ہے، اصل میں مقصود حکم سے وہی ہوتا ہے، لیکن جو اس سے پہلے جو مطبوع ہوتا ہے وہ پھر کیوں لایا جاتا ہے؟ وہ ایز اے توکید ہوتا ہے، ایز اے مقدمہ ہوتا ہے اس لفظ کے لیے جو اس کے بعد اصل میں لانا ہوتا ہے، یعنی بدل، جیسا کہ ہمیں آگے مثال سے سمجھ آئے گا۔ اس لیے یہ جو تابع ہوتا ہے بدل، یہ ایسا تابع ہوتا ہے جو مقصود اصل میں حقیقت میں جو مقصود ہوتا ہے حکم سے وہ یہی لفظ ہوتا ہے، یعنی بدل۔ مثلا جیسے کہ ہم نے مثال دی، یا ہم دوسری مثال دیں گے، مثال کے طور پر ہم کہیں گے حضر اخوک خالد، حضر اخوک خالد، یہ جو جملہ میں نے کہا اس میں ہم ایک حکم لگاتے ہیں حضر جو فعل ماضی ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں حضر اخوک، تمہارا بھائی آیا، تمہارا بھائی آیا۔ اس کے بعد ہم نے کہا خالدن، خالدن، اگر ہم اس کا اعراب کریں گے، ہم اس کا اعراب کریں گے ایسے، حضر یہ فعل ماضی ہے، اخو اس کا فاعل ہے، مضاف ہے، کا مضاف الیہ ہے، خالد اخو میں بدل ہے۔ اصل میں میرا مراد کہنے کا تھا حضر خالد،
مگر میں نے اس سے پہلے کہا حضر اخو کا، اس کے بعد میں نے کہا خالدن، یعنی اصل میں جو مجھے حکم لگانا تھا وہ تھا خالد پر، مگر میں نے اس سے پہلے لفظ لایا اخو کا. جو ہی میں نے اخو کہا اس سے مزید وضاحت ہو گئی کہ خالد سے کون مراد ہے جس پہ اصل آنے کا یا حاضر ہونے کا حکم لگانا مقصود تھا. اس سے ہم دوسرے الفاظوں میں یہ ایسے بھی سمجھا سکتے ہیں کہ المقصود بالحکم سے مراد ہے کہ جو معنی مبدل پہ داخل ہوا وہ اصل میں داخل ہوتا ہے بدل سے، یعنی مقصود اس سے اصل میں ہوتا ہے اس حکم سے بدل، نہ کہ مبدل منہ، بلکہ مبدل منہ صرف ایز اے انٹروڈکشن ہوتا ہے، ایز اے مقدمہ ہوتا ہے بدل کے لیے، اور بدل ہی اصل میں مقصود ہوتا ہے اس معنی سے. اچھا، جو مبدل منہ ہوتا ہے، جو یہاں پہ مطبوع ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا وہ تمہیدن اور مقدمہ کے طور پر بدل کے لیے پہلے لایا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے کہا تابع مقصود بالحکم بلا واسطہ، یہ ایسا تابع ہوتا ہے جس کے درمیان اور اس کے مطبوع کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، جس سے عطف النسق جو ہے وہ باہر نکلتا ہے، کیونکہ اس میں حرف عطف اپنی معطوف یعنی تابع اور معطوف علیہ یعنی مطبوع کے درمیان ہوتا ہے. اس لیے جو ہم نے مثال دی حضر اخو کا خالد، حضر اخو کا خالد، اگر ہم اخو کا اس کو ہٹائیں گے ہم ڈائریکٹ یہ بھی کہہ سکتے ہیں حضر خالد، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. مگر اگر اس سے برعکس ہم نعت کو ہٹائیں گے یا ہم توکید کو ہٹائیں گے، جو اس سے جو مقصود تھا پھر وہ مقصود حاصل نہیں ہوگا. یا دوسرے الفاظوں میں ہم کہیں گے کہ اگر ہم منعوت کو ہٹائیں گے خالی نعت سے اس سینٹنس سے معنی ہمیں نہیں مل سکتا. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں گے رأیت کبیرن، اس سے کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ میرا مراد جو ہے وہ ہے رأیت اسدن. اس کے برعکس اگر ہم کہیں گے رأیت خالدن، اخو کا ہم ہٹائیں گے، سمجھ آ جائے گا کہ مراد ہے خالد جو تمہارا بھائی ہے. اچھا، اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ جو بدل ہوتا ہے یہ اپنے مبدل منہ کو اعراب میں فالو کرتا ہے، چاہے پھر وہ مبدل منہ ہو یعنی مطبوع جس سے یہ بدل ہوتا ہے، چاہے پھر وہ رفع کی حالت میں ہو یا نصب کی حالت میں ہو یا خفض کی حالت میں ہو یعنی جر کی حالت میں ہو یا جزم کی حالت میں ہو اگر وہ لفظ فعل ہو. اور یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ مصنف نے کہا اذا ابدل اسم من اسم، کہ اگر ہم اسم میں سے دوسرے اسم کو تبدیل کریں گے، یعنی ایک اسم کے بعد دوسرے اسم کو لائیں گے جو اس کا بدل ہوگا، یا ایک فعل کے بعد دوسرے فعل کو لائیں گے جو اس کا بدل ہوگا، تبعہ فی جمیع اعرابہ، وہ اس کو اعراب کے تمام اقسام میں فالو کرے گا، یعنی رفع میں بھی، نصب میں بھی، خفض میں بھی اور جزم میں بھی. اور ہمیں پتا ہے کہ خفض خاص ہے اسم کے ساتھ، جزم خاص ہے فعل کے ساتھ. اچھا، اگر اب مبدل منہ مرفوع ہوا تو بدل بھی مرفوع ہوگا. مثلا اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں نزل هذا القرآن، نزل هذا القرآن. اگر ہم اس کا اعراب کریں گے ہم کہیں گے نزل، یہ فعل ماضی ہے مگر مجہول سیغے پر، نزل یعنی نازل کیا گیا. هذا یہ اس کا نائب فاعل ہے، اور ہمیں پتہ ہے جیسا ہم نے اس سے پہلے دیکھا مرفوعات الاسماء میں کہ نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے، مگر چونکہ هذا مبنی اسم ہے ہم کہیں گے اس میں هذا اسم اشارۃ مبنی فی محل رفع. اس کے بعد القرآن اس میں سے بدل ہے، نزل هذا القرآن. آپ ایک سمپل سا قاعدہ یاد رکھیں کہ اگر اسم اشارہ کے بعد الف اور لام والا اسم آئے گا ہم اس کا اعراب کریں گے بدل. یہ غالباً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اسم اشارہ کے بعد الف لام والا اسم آئے گا اور ابھی جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہوگا تو وہ اس کا بدل ہوگا. اس لیے یہاں پہ جو القرآن ہے یہ مرفوع آیا، نزل هذا القرآن، کیونکہ حاضہ جو ہے مبدل منہ وہ بھی رفع کی حالت میں ہے یعنی رفع کی جگہ پر ہے، مگر چونکہ وہ مبنی ہے اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوگا. اسی طرح اگر مبدل منہ جس میں سے بدل لایا جاتا ہے
وہ منصوب ہوگا تو بدل بھی منصوب ہوگا. مثلا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. پچھلی مثال میں ہم نے دیکھا القرآن، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں القرآن. کیوں؟ کیونکہ ان داخل ہوا ہذا پر جو بن گیا اسم ان. القرآن ہذا میں سے بدل ہے، یہدی للتی ہی اقوم یہ سارا جملہ اس کی خبر ہے. سو القرآن یہاں پہ بدل ہے ہذا میں سے منصوب کی حالت میں. اسی طرح اگر مبدل منہ مجرور ہوا یا جر کی جگہ پر ہوا، فی محل جر ہوا، تو بدل بھی مجرور ہوگا. مثلا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے تمام مثالیں بیان کی ہیں. دیکھیں یہاں پر وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ. فِي هَذَا الْقُرْآنِ هذا یہاں پہ مبنی اسم ہے فی محل جر، جر کی جگہ پر، اس لیے القرآن اس میں سے مجرور کی حالت میں ہوا کیونکہ القرآن ہذا میں سے بدل ہے. قرآن ہذا میں سے بدل ہے. اس لیے ان تینوں مثالوں میں ہم نے دیکھا نزل هذا القرآن، ان هذا القرآن، فی هذا القرآن. ان تینوں مثالوں میں سے جو اسم اشارہ ہے وہ مبدل منہ کی حیثیت سے آیا اور اسی میں سے اسم اشارہ ہے وہ مبدل منہ کی حیثیت سے آیا اور اسی میں سے جو بدل تھا لفظ وہ تھا القرآن میں بھی اس کو فالو کرے گا. یعنی عطف میں ہم دیکھتے ہیں کہ عطف میں وہ جو عطف نسق جو ہوتا ہے اس میں کا لفظ استعمال کیا. مگر یہاں پہ جو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ بدل کل من الکل یا بدل الشیء من الشیء، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس قسم کا بدل ہوتا ہے کہ ان یکون الثانی مساویا للاول فی المعنى. ان یکون الثانی مساویا للاول فی المعنى کہ یہ ایسا بدل ہوتا ہے جو اپنے مبدل من کے مساوی ہوتا ہے، یعنی اس کے برابر ہوتا ہے، سیم ہوتا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے میننگ میں. جو بدل ہوگا وہی سے مبدل من بھی ہوگا. یعنی دونوں بالکل سیم ہوتے ہیں، دونوں بالکل سیم ہوتے ہیں. یعنی جو بدل ہوتا ہے جو دوسرا ہوتا ہے یعنی مراد تابع ہوتا ہے وہ بالکل اپنے مطبوع جیسا ہی ہوتا ہے. اس لیے اس کو کہا ہی جاتا ہے بدل کل من کل، کہ ہم ایک کلی لفظ سے دوسرا کلی لفظ لاتے ہیں، یعنی ایک لفظ سے دوسرا ویسا ہی بالکل لفظ لاتے ہیں جو بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے پہلا والا لفظ ہوتا ہے، جیسا پہلا والا لفظ ہوتا ہے. مثلا کوئی شخص ہے اس کا نام ہے محمد، کوئی شخص ہے اس کا نام ہے محمد. کوئی شخص ہے اس کا نام ہے محمد. اچھا، کوئی شخص ہے اس کا نام ہے محمد اور اس کی کنیت ہے ابو عبداللہ. مثال کے طور پر ہم کہیں گے جاء محمد ابو عبداللہ، یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، ہم کہیں گے جاء ابو عبداللہ محمد. جاء ابو عبداللہ محمد، یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جاء محمد ابو عبداللہ. محمد اور ابو عبداللہ یہ دونوں سیم آدمی ہیں. محمد نام ہے، ابو عبداللہ اس کی کنیت ہے. اس لیے ابو جو ہے یہ بدل مطابق ہے، یا بدل کل من کل ہے، یا بدل الشیء من الشیء ہے محمد سے.
یعنی جو محمد ہے وہ سیم ہے ابو عبداللہ. اس لیے درست ہے کہ اگر ہم محمد کو ہٹائیں گے ہم کہیں گے جا ابو عبداللہ، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے پر بالکل تمام پر دلالت کرتے ہیں. جس چیز پر ابو عبداللہ دلالت کرتا ہے اسی چیز پر محمد بھی دلالت کرتا ہے. اس لیے ابو عبداللہ جو ہے یہ محمد میں بدل کل من کل ہے، بدل کل من کل ہے، کیونکہ جس چیز پر ابو عبداللہ دلالت کرتا ہے اسی چیز پر محمد نام بھی دلالت کرتا ہے. اس لیے اس کو کہا ہی جاتا ہے بدل المطابق، کیونکہ اس قسم کے بدل میں جو بدل ہوتا ہے وہ مطابق ہوتا ہے، سیم ہوتا ہے ویسے ہی جیسے اس کا مطبوع ہوتا ہے. دوسری قسم کا بدل ہے بدل البعض من الکل، بدل البعض من الکل، یا اسے بدل الجزء من الکل بھی کہتا ہے، بدل الجزء من الکل. اس کا ضابط یہ ہوتا ہے اس قسم کے بدل کا کہ ان یکون البدل جزءا من المبدل منه، کہ یہ بدل جو ہوتا ہے یہ اپنے مبدل من کا ایک حصہ ہوتا ہے. پچھلی میں ہم نے دیکھا کہ وہ پورا ہوتا ہے، جس چیز پر بدل دلالت کرتا ہے سیم ٹو سیم اسی چیز پر مبدل منہ بھی دلالت کرتا ہے، وہ دونوں سیم ہوتے ہیں. مگر جو دوسری قسم کا ہوتا ہے بدل البعض من الکل، اس کا ضابط یہ ہوتا ہے کہ جو بدل ہوگا وہ مبدل من کا کوئی جز ہوگا، اس کا پورا حصہ نہیں ہوگا، اس کا پورا حصہ نہیں ہوگا. مثلا میں کہوں گا قضیت الدین، قضیت الدین، اس کے بعد کہوں گا ثلثہ، قضیت الدین ثلثہ، کہ میں نے قرضہ ادا کیا اس کا تیسرا حصہ. تیسرا حصہ جو ہے یہ قرضے کا ایک حصہ ہے. ثلثہ قضیت الدین، میں نے قرضہ، اگر میں خالی یہ کہتا قضیت الدین کہ میں نے قرضہ ادا کر دیا، مخاطب کو شاید سمجھ آئے گا کہ میں نے سارا قرضہ ادا کیا. لیکن اس کے بعد جب میں نے کہا ثلثہ، اس کا تیسرا حصہ، اس کو ہم کہیں گے یہ بدل البعض من کل، یہ بدل البعض من کل ہے. اسی طرح اس کی مثال ہے جو حج کے ریلیٹڈ آئے تھے سورہ آل عمران میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے لوگوں پر واجب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج، اس کا قصد. مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من استطاع الیہ سبیلا، لیکن لوگوں میں سے وہ جن کو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رستہ اختیار کرنے کی استطاعت ہو. دیکھیں یہاں پہ جو لفظ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، الناس، الناس یہ عموم پر دلالت کرتی ہے. یعنی اگر خالی مثلا آیت اتنی ہوتی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اتنی آیت ہوتی مثلا، مثال کے طور پر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام لوگوں پر حج واجب ہے، چاہے وہ استطاعت رکھتے ہو نہ رکھتے ہو. لیکن جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، یہ من جو یہاں پر ہے اسم موصول، یہ بدل بعض من کل ہے الناس سے، یعنی لوگوں میں سے وہ بعض لوگ جن کی استطاعت ہے. اس لیے من جو یہاں پہ ہے یہ بدل بعض من کل ہے الناس سے، بدل بعض من کل ہے الناس سے. اچھا، چاہے پھر وہ بعض حصہ اس کا تیسرا حصہ ہو یا چوتھا حصہ ہو یا دوسرا حصہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مثلا میں کہوں گا اکلت الرغیف ثلثہ یا نصفہ یا ثلثیہ، کہ میں نے روٹی کھائی روٹی کا تیسرا حصہ یا اس کا آدھا حصہ یا اس کا 2/3 حصہ. اس کو ہم سب کو کہیں گے بدل بعض من کل. اگر ہم اس کا اعراب کریں گے اکلت الرغیف ثلثہ، مثال کے طور پر ہم کہیں گے اکلت، عقل یہ فعل ماضی ہے، تو یہ فاعل مرفوع ہے، الرغیف اس کا مفعول بھی ہے، ثلث یہ اس کا بدل ہے، مضاف ہے، اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے، ہو اس کا مضاف الیہ ہے. اچھا، یہ جو بدل بعض من کل ہے اس کے لیے یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ضمیر جڑنا چاہیے جو بالکل موافق ہو اپنے مطبوع کے، یعنی مبدل منہ کے. جیسے یہاں پہ ہم نے کہا الرغیفہ، یہ مفرد ہے مذکر ہے، اس کے لیے ہم ضمیر بدل کے ساتھ جوڑیں گے ہو، جیسے ہم نے کہا ثلثہ ہو، ثلثہ ہو، چاہے پھر وہ ضمیر مقدر ہو یا لفظ میں موجود ہو. جیسے کہ پچھلی آیت میں ہم نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
خالد نے مجھے نفع پہنچایا. مخاطب سوچتا رہ جائے گا کہ یہ کس قسم کا نفع ہے, یہ کس قسم کا نفع ہے. خالد کے مال نے نفع پہنچایا, یا خالد کے علم نے نفع پہنچایا, یا کسی اور چیز نے نفع پہنچایا, یا کسی اور چیز نے نفع پہنچایا. جو میں کہوں گا نفعنی خالد علمہ, علمہ, خالد سے میں نے لفظ بدل لایا اس کا علم, مگر علم جو ہے یہ خالد کا کوئی بظاہر پارٹ نہیں ہے, یعنی باڈی پارٹ مثلا کے طور پر. علم جو ہے یہ ایک میننگ ہے, یہ ایک معنی ہے. سو یہ بدل اشتمال ہے. ہم کہیں گے اس کے اعراب میں نفعنی, نفع یہ فعل ماضی ہے, نون الوقایہ ہے, یا مفعول بھی ہے, خالد اس کا فاعل ہے, علمہ علم یہ بدل اشتمال ہے خالد میں سے, اور وہ مضاف ہے, ہو مضاف الیہ ہے. اور اس میں بھی یہ شرط ہے کہ اس بدل کے ساتھ ضمیر جڑا ہوا ہونا چاہیے, جو واپس لوٹنا چاہیے, جو واپس لوٹنا چاہیے اپنے مبدل منہ کی طرف, اپنے مبدل منہ کی طرف. اب اگر کوئی کہے گا کہ بدل بعض اور بدل اشتمال میں کیا فرق ہے, بدل بعض اور بدل اشتمال میں کیا فرق ہے, ہم کہیں گے کہ فرق یہ ہے کہ بدل بعض میں جو بدل بعض جو تابع ہوتا ہے, جو تابع ہوتا ہے بدل بعض میں, وہ حقیقی جز ہوتا ہے مبدل منہ کا, اس کا حقیقی جز ہوتا ہے, اس کا حقیقی پارٹ ہوتا ہے. مثلا جیسے ہم نے کہا اکلت الرغیف ثلثہ, میں نے روٹی کا تیسرا حصہ کھایا, تیسرا حصہ جو ہے یہ روٹی کا ایک پارٹ ہے, حقیقی پارٹ. مگر بدل اشتمال جو ہوتا ہے, بدل اشتمال اس کا حقیقی پارٹ نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ ایک میننگ ہوتا ہے جو ایک مشتمل ہوتا ہے, یہ ایسا میننگ ہوتا ہے جو مشتمل ہوتا ہے مبدل منہ پر, جو مشتمل ہوتا ہے مبدل, یعنی مبدل منہ میں وہ معنی موجود ہوتا ہے, مگر وہ کوئی بظاہر کوئی پارٹ اس کا نہیں ہوتا ہے, یعنی حقیقی پارٹ. مثلا دوسری مثال ہم دیں گے, ہم کہیں گے اعجبنی محمد, اعجبنی محمد, کہ مجھے محمد پسند آیا. کس اعتبار سے پسند آیا, خلقہ, یعنی محمد کے اخلاق مجھے پسند آئے. خلق جو ہے ایک تو ہوا خلقہ, ایک چیز تو ہے خلقہ, خلقہ یعنی انسان جیسے پیدا کیا گیا ہے, یعنی اس کی شکل و صورت کیسی ہے, اس کا قد کیسا ہے وغیرہ وغیرہ. دوسرا ہوا خلق, خلق جو ہے یہ ایک میننگ ہوتا ہے, یہ بظاہر انسان کو نہیں دیکھتا ہے, یہ ایک میننگ ہے جو میننگ موجود ہے محمد میں, جو میننگ موجود ہے محمد میں, یعنی محمد مشتمل ہے, محمد از کمپرائزڈ آف دس میننگ خلق. اس لیے جو یہ ہم نے کہا اعجبنی محمد خلقہ, خلق جو ہے اس کو ہم کہیں گے یہ بدل اشتمال ہے محمد میں سے, اور خلق جو ہے یہ مضاف ہے, ہو مضاف الیہ ہے. اور ہم نے کہا کہ بدل استعمال میں بھی یہ شرط ہے کہ اس میں ضمیر ہونا چاہیے جو واپس لوٹنا چاہیے اپنے مبدل منہ کی طرف. چوتھی قسم کا جو بدل ہے جو مصنف ذکر کرتے ہیں وہ ہے بدل الغلط, وہ ہے بدل الغلط. بدل الغلط سے کیا مراد ہے, ہوا ما یذکر فیہ المبدل منہ غلطا, کہ یہ ایسا بدل ہوتا ہے جس میں مبدل منہ کو غلطی کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے, اس کے بعد بدل لایا جاتا ہے اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے, اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے. مثلا مجھے کہنا تھا, جیسے مصنف نے مثال دی ہے, مجھے کہنا تھا اصل میں رأیت الفرس, کہ میں نے گھوڑے کو دیکھا, مگر میری زبان سے نکل گیا رأیت زیدن, رأیت زیدن. اس کے بعد میں کہوں گا الفرس, رأیت زیدن الفرس, میں نے زید کو دیکھا نہیں گھوڑے کو دیکھا. الفرس, جو ہی الفرس میں نے زید کے بعد ڈائریکٹ لایا اور سیم اعراب پہ لایا, اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بدل غلط, یعنی میری زبان سے اچانک نکل گیا زید, مگر مجھے جو اصل میں کہنا تھا وہ تھا الفرس. اس لیے اس کا ضابط یہی ہوتا ہے کہ ان تريد كلاما فيسبق لسانك الى غيره, کہ تمہارا مراد کوئی اور کلام ہو مگر تمہاری لسان جو ہے, تمہاری زبان ہے, وہ سبقت کرے گی کسی اور لفظ کی طرف, اس کے بعد تم بدل لاؤ گے اس لفظ کو
اس لفظ کو دور کرنے کے لیے یا اس لفظ کا ازالہ کرنے کے لیے. حالانکہ وہ کلام میں نہیں ہٹے گا لیکن صحیح کلام لانے کے لیے آپ بدل لائیں گے. مثلا ہم کہیں گے رأیت زیدن الفرس. رأى فعل ماضی، تو اس کا فاعل، زیدن یہ مفعول بھی ہے، الفرس اس میں سے بدل غلط ہے. پانچویں قسم کا جو بدل ہے وہ ہے بدل نسیان. اسے کہتے ہیں بدل نسیان. اس کا ضابط کیا ہے بدل نسیان کا؟ کہ بدل نسیان میں انسان قصدن کوئی چیز ذکر کرتا ہے، غلطی سے نہیں، قصدن سے کوئی چیز ذکر کرتا ہے، لیکن بعد میں اس کو یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ مجھے غلطی ہوئی. یہ بھی بدل غلط جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن بدل نسیان جو ہے یہ دل سے تعلق رکھتا ہے. بدل غلط جو ہے یہ زبان سے تعلق رکھتا ہے. بدل غلط میں انسان سے زبان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن بدل نسیان میں انسان پہلے بھول چوک کی وجہ سے، کیونکہ بھول جو ہے یہ دل سے تعلق رکھتا ہے، یہ دل کا ایک نہیں ہے. بھول سے انسان کوئی لفظ کہہ دیتا ہے لیکن بعد میں اس کو خیال آتا ہے کہ مجھے کوئی اور لفظ کہنا تھا، مجھے اور کوئی اور لفظ کہنا تھا. مثلا میں کہوں گا اکلت بالامس رغیفا. اکلت بالامس رغیفا کہ میں نے کل روٹی کھائی. پھر آپ کو یاد آئے گا کہ نہیں میں نے روٹی نہیں کھائی تھی، میں نے میٹ کھایا تھا. پھر آپ کہیں گے لحمن. اکلت بالامس رغیفا، پھر آپ کہیں گے لحمن. لحمن. متکلم یعنی میں نے درہم سے صدقہ کیا، یعنی میں نے درہم صدقے میں دیا. اس کے بعد میں نے کہا تصدقت بدرہم دینار. تصدقت بدرہم دینار. درہم کے بعد میں نے ڈائریکٹ لایا لفظ دینار. اگر متکلم کا قصد یہ ہوگا کہ وہ خبر دے رہا ہے کہ میں نے صدقہ کیا درہم سے، اس کے بعد جو متکلم ہے اس نے اس سے اعراض کی، اس سے کہتے ہیں اضراب، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے بدل الاضراب. اس نے اس سے اعراض کیا، اس کو ترک کر دیا، پھر کہا کہ میں نے صدقہ کیا دینار سے، میں نے صدقہ کیا دینار سے. اور جو پہلا تھا درہم اس کو متروک کے حکم میں رکھا، اس کو متروک کے حکم میں رکھا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے بدل الاضراب. اضراب سے ہمیں مراد ہے ترک، کسی چیز کو ترک کرنا، یعنی مبدل من کو ترک کیا، اس کے بعد ہم گئے بدل کی طرف. اور اس کا ضابط جیسے میں نے کہا کہ ضابط اس کا یہی ہوتا ہے کہ انسان قصد کسی لفظ کا کرتا ہے، پھر اس کو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں اس سے بہتر کوئی اور لفظ ہے. حقیقت میں یہ جو تین قسم کے بدل ہیں، بدل الاضراب، بدل النسیان اور بدل الغلط، یہ آپس میں بہت ملتے جلتے ہیں. اس لیے جو بھی اس کے لیے اگزامپل دی جائے گی وہ تینوں کے لیے بالکل سیم درست ہے، مگر وہ پھر متکلم پہ ڈیپینڈ ہے اس سے کیا مراد ہے. اس کو غلطی ہوئی تھی یعنی زبان سے غلطی ہوئی تھی، یا اس کو بول چوک ہوئی تھی، یا اس نے اعراض کیا پہلے لفظ سے پھر دوسری لفظ کی طرف گیا. اور یہ جو تین قسم کے بدل ہوتے ہیں، بدل الاضراب، بدل النسیان اور بدل الغلط، ان میں یہ شرط نہیں ہوتی ہے کہ اس میں ضمیر جڑا ہوا ہونا چاہیے. اس میں ایسی شرط نہیں ہے. نہ ہی بدل الکل من الکل میں ایسی شرط ہوتی ہے کہ اس بدل کے ساتھ ضمیر جڑا ہوا ہونا چاہیے، بلکہ وہ شرط صرف بدل بعض من کل اور بدل اشتمال میں ہوتی ہے. ان دو قسموں کے بدلوں میں یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ضمیر جڑا ہوا ہونا چاہیے. باقی جو بدل ہے، بدل کل من کل یا بدل مطابق جسے کہتے ہیں، یا بدل نسیان، بدل اضراب، بدل غلط، ان میں یہ شرط نہیں رکھی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ضمیر جڑا ہوا ہونا چاہیے. اچھا، یہاں پہ شارح ایک اچھی بات کہتے ہیں کہ جو بدل اضراب اور بدل نسیان ہے، بدل اضراب اور بدل نسیان جو ہے اس سے بہتر ہے کہ انسان بل کا لفظ استعمال کرے. بمعنی ہم کہیں گے مثلا اگر ہم نے کہا تصدقت بدینار یا تصدقت بدرہم، اس کے بعد بہتر ہے کہ ہم لائے لفظ بل، اس کے بعد کہیں دینار. تصدقت بدرہم بل دینار، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا حروف عطف میں سے جو بل ہے
بل اضراب کی میننگ پر دلالت کرتا ہے، یعنی بل کے بعد جو لفظ ہے وہی اصل میں حکم سے مقصود ہے، بل سے پہلے جو ہے اس سے اعراض کیا جاتا ہے تاکہ جو مخاطب ہے اسے شبہ نہ لگے. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ تصدقت بدرہم دینار، مخاطب کو یہ بھی لگ سکتا ہے کہ میں نے درہم بھی دیا صدقے میں اور دینار بھی دیا، اس کو شاید یہ لگ سکتا ہے کہ میں نے حرف عطف جو واو ہے اس کو ساکت کر دیا، جو جائز ہے کبھی کبھی. اس لیے جب ہم نے کہا تصدقت بدرہم دینار، مخاطب کو شاید یہ لگ سکتا ہے کہ دینار جو ہے یہ عطف ہے درہم پر، اس لیے جو متکلم ہے اس نے دینار بھی صدقے میں دیا اور درہم بھی صدقے میں دیا، اس لیے اشکال لگ سکتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ بل کا لفظ بیچ میں استعمال کیا جائے، حرف عطف لایا جائے اگر ایسی تعبیر استعمال کرنی ہو. مثلا اس سے پہلے جو ایک اور مثال ہم نے دی، اکلت بالامس رغیفا، ہم ڈائریکٹ نہیں کہیں گے لحمن، بہتر ہے ہم کہیں گے بل لحمن، بل لحمن، تاکہ مخاطب جو ہے اس کو یہ اشکال نہ لگے کہ میں نے روٹی بھی کھائی اور میٹ بھی کھایا. اس لیے بہتر ہے کہ بیچ میں بل لفظ لایا جائے. بدل، اس قسم کا بدل جو ہے مخاطب کے لیے استعمال نہ کیا جائے بلکہ حرف عطف ہی بہتر ہے یہاں پہ استعمال کرنا تاکہ مخاطب کو کلام واضح ہو جائے. اکلت بالامس رغیفا بل لحمن، بل لحمن. اچھا یہاں پہ ایک اور بہت اچھی تنبیہ ہے کہ قرآن اور سنت میں بدل الغلط جو ہے، جو مصنف نے چوتھی قسم کا بدل ہے، قرآن اور سنت میں آپ کہیں پہ اس قسم کا بدل نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ مستحیل ہے کہ حدیث اور قرآن میں غلطی واقع ہو جائے گی. اس لیے وہاں پہ آپ بدل قرآن اور سنت میں اس کی مثال نہیں پائیں گے، کیونکہ اس کا نام ہی ہے بدل الغلط. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. بدل الغلط جو ہے یہ آپ کو قرآن اور سنت میں نہیں ملے گا. اسی طرح جو بلاغا ہوتے ہیں، یعنی جو بلیغ ترین کلام کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے بھی یہ غلطی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر وہ ایسی تعبیر استعمال کریں گے بھی تو پھر وہ بل لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بل لفظ استعمال کرتے ہیں. مگر قرآن اور سنت میں آپ کو یہ جو لاسٹ کی 3 قسم ہے، بدل الغلط، بدل النسیان، بدل الاضراب، یہ آپ کو اس کے آپ کو مثال نہیں ملے گی. اس کے بعد مصنف جو کہتے ہیں وہ پھر مصنف مثال دیتے ہیں جس سے ہم اختتام کریں گے. مصنف بیان کرتے ہیں نحو قولک ہے. ابھی مصنف چاروں قسم کے بدل کی مثال دیتے ہیں. مصنف بیان کرتے ہیں قام زید اخوک، قام زید اخوک، یہ پہلی قسم کے بدل کی مثال ہے. قام زید اخوک، اخو جو ہے یہ بدل کل ہے زید سے، اس لیے ہم اس کے اعراب میں کہیں گے قام فعل ماضی ہے، زید فاعل ہے، اخو یہ مضاف بدل کل من کل ہے زید سے، اور مرفوع ہے کیونکہ زید بھی مرفوع ہے، اور کا جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے. دوسری مثال جو مصنف دیتے ہیں وہ اکلت الرغیف ثلثہ، کہ میں نے روٹی کھائی اس کا تیسرا حصہ. یہ بدل بعض من کل کی مثال ہے، بدل بعض من کل کی مثال. یہاں پہ ثلثہ جو ہے یہ بدل بعض من کل ہے. اکلت یہ فعل ماضی ہے تو اس کا فاعل ہے، الرغیف مفعول بھی ہے، ثلثہ یہ بدل بعض من کل ہے، رغیف کو فالو کرتا ہے اعراب میں، منصوب ہے، اور ہو جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے. تیسری جو مثال مصنف دیتے ہیں وہ ہے نفعنی زید علمہ، یہ بدل اشتمال کی مثال ہے. یہاں پہ علم جو ہے یہ بدل اشتمال ہے زید سے، ہم اس کے اعراب میں کہیں گے نفع فعل ماضی ہے، یا متکلم جو ہے وہ اس کا مفعول بھی ہے، زید فاعل مرفوع ہے، علم یہ بدل اشتمال ہے زید سے، مرفوع ہے، اور ہو مضاف الیہ ہے. چوتھی اور آخری مثال جو مصنف دیتے ہیں وہ ہے رأیت زیدا الفرس، الفرس یہ بدل غلط ہے زید سے. اس کے اعراب میں ہم کہیں گے رأى فعل ماضی ہے، تو فاعل ہے، زیدن مفعول بھی ہے، الفرس یہ بدل غلط ہے زید میں سے. یعنی اصل میں کہنا تھا الفرس، زید غلطی سے کہہ دیا، پھر اس کے بعد الفرس کہہ دیا، اور اعراب میں بھی وہ سیم منصوب ہے. اور یہ جو لاسٹ جو 3 قسم کے جو بدل ہیں یہ قرائن سے، یعنی کلام کا جو کنٹیکسٹ ہے اس سے پتہ چلے گا، یا جو بولنے والا ہوگا، جو آپ کے ساتھ کلام کرنے والا ہوگا، یا تو وہ ڈائریکٹ آپ کو کہے گا کہ مجھے غلطی ہو گئی، یا کلام میں جو قرائن ہوگا، قرائن جو ہوں گی، دلائل جو ہوں گے، کنٹیکسٹ جو کلام کا ہوگا اس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ بدل غلط ہے، یا بدل نسیان ہے، یا بدل اضراب ہے، بدل اضراب ہے. اس کے ساتھ جو ہے یہ باب ختم ہوتا ہے جو بدل کے ساتھ تعلق رکھتا تھا.
اس کے بعد مصنف منصوبات الاسماء کے متعلق ذکر کریں گے، جو ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ منصوبات کون کون سے ہوتے ہیں، یعنی کون کون سے ایسے اسماء ہوتے ہیں جو منصوب حالت میں آتے ہیں، جو ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔